आलिया बेगम जब अपने इकलौते बेटे और बहू के साथ बैरून मुल्क रवाना होने के लिए घर से निकली तो इनके दिल में हजारों उम्मीदें थी। इन्हें यकीन था कि बुढ़ापे में औलाद ही इनका सहारा बनेगी। मगर रास्ते में गाड़ी एक शानदार बुजुर्ग निगहत मरकज के सामने जाकर रुक गई। बेटे ने बनावटी अफसरदगी के साथ नजरें चुराई और धीमे लहजे में बोला, अम्मी, अचानक सफरी दस्तगीज़ात में मसला आ गया है। अभी सिर्फ हमारी 2 नश्तें मंजूर हुई हैं। चंद बरस की बात है, हालात संभलते ही आपको अपने पास बुला लेंगे। आलिया बेगम ने खामोशी से शीशे में झांका तो बहू की आंखों में छुपी इत्मीनान भरी मुस्कुराहट सब कुछ बयान कर रही थी। इस लम्हे इन्हें एहसास हो गया कि सफर में रुकावट टिकट नहीं बल्कि रिश्तों की मोहब्बत थी। दूसरी तरफ बरसों पहले मेरी जिंदगी का ये कैसा वाकया था जिसे याद करते हुए आज भी सर शर्म से झुक जाता है। मेरी वालिदा ने गुस्से और दुख से कांपते हुए मेरे रुखसार पर थप्पड़ रखा और सख्त आवाज में बोली, क्या यही तरबियत दी थी मैंने तुम्हें? मैं सन्नाटे में खड़ा रह गया, मगर इस वक्त अपनी गलती तस्लीम करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैंने जिद से जवाब दिया, मुझे लगा वो मेरे साथ गैर मामूली नरमी बरतती है, इसीलिए। मेरी बात मुकम्मल होने से पहले वालिदा ने मेरा बाजू मजबूती से थाम लिया और कहा, हर इज्जत और हर शफकत का मतलब वो नहीं होता जो तुम समझ रहे हो। वो इस घर में हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी गलत सोच नहीं। इस वक्त मेरी उम्र कम थी, सोच नापुख्ता थी और जज्बात पर काबू पाना नहीं आता था। इंसान जब अकल से ज्यादा ख्वाहिशात के पीछे चलने लगे तो सही और गलत के दरमियान फर्क धुंधला जाता है। इसी नादानी ने मुझे एक ऐसी लफ्जिश के करीब पहुंचा दिया जिस पर आज तक अफसोस होता है। हमारे घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मरियम था। वो पेशावर मुलाजिमा नहीं थी बल्कि हालात की मारी हुई एक बेसहारा लड़की थी। मेरी वालिदा हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद किया करती थी। कभी किसी बीमार के इलाज का खर्च उठाती, कभी किसी यतीम बच्चे की तालीम का इंतजाम करती और कभी किसी बेवा के घर राशन पहुंचवा देती। एक रोज बाजार में इन्हें एक कमसन लड़की मिली जो दुकान के बाहर खामोश बैठी थी। इसके चेहरे पर भूख, थकन और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। पूछने पर मालूम हुआ कि इसके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं और इसका कोई अपना बाकी नहीं रहा। वालिदा इसे अपने साथ घर ले आई और इसे पनाह, इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ दिया। वो भी घर के मामूली कामों में हाथ बटा देती, मगर वालिदा हमेशा यही कहती कि यह हमारी मुलाजिमा नहीं, हमारी अमानत है, इसका एहतराम करना। वक्त गुजरता रहा मगर मैं अपनी कम उम्री और नापुख्ता सोच की वजह से वालिदा की बात की गहराई ना समझ सका। एक दिन मैं अपने कमरे में था और मरियम मामूल के मुताबिक सफाई कर रही थी। वो खामोशी से अपना काम कर रही थी कि अचानक मैंने ऐसा रवैया अख्तियार किया जिससे घबरा गई और फौरन चंद कदम पीछे हट गई। इसी लम्हे वालिदा दरवाजे पर आ पहुंची। उन्होंने ये मंजर देखा तो इनके चेहरे पर शदीद मायूसी छा गई। उन्होंने सख्त लहजे में मुझे रोक दिया और वाज़ा अल्फाज में समझाया कि किसी की मजबूरी, खामोशी या शाइस्तगी को कभी गलत मतलब नहीं देना चाहिए। वो लम्हा मेरी जिंदगी का पहला बड़ा सबक बनने वाला था, मगर इस वक्त मुझे अभी अपनी गलती की पूरी शिद्दत का एहसास होना बाकी था। वालिदा ने आहिस्तगी से आयशा के सर पर हाथ रखा और निहायत शफकत से बोले, बेटे, आज के बाद अगर कभी भी तुम्हें इस घर में किसी की रवैये से तकलीफ पहुंचे तो खामोश मत रहना। सबसे पहले मेरे पास आना, मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। आयशा ने नम आंखों के साथ जज्बात में सर हिला दिया, मगर एक लफ्ज भी जबान पर ना ला सकी। इसकी खामोशी में बरसों की बेबसी छुपी हुई थी। वो धीरे से कमरे से निकल गई और मैं वही खड़ा रह गया। इस दिन पहली मर्तबा मुझे अपनी माँ की नाराजगी का सामना करना पड़ा, लेकिन अफसोस ये था कि मैंने अपनी गलती कबूल करने के बजाय सारा कसूर आयशा के सर डाल दिया। नादान इंसान अक्सर अपनी लफ्जिश का बोझ दूसरों पर रखकर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है, और मैं भी इसी गलत फहमी में मुब्तला था। वक्त ने खामोशी से कई मौसम बदल दिए। मेरी तालीम मुकम्मल हुई, अच्छी मुलाजिमत मिल गई और जिंदगी एक नए मरहले में दाखिल हो गई। हकीकत ये थी कि रोजगार मेरे लिए मजबूरी नहीं बल्कि शौक था, क्योंकि हमारे खानदान के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मौजूद था। वसी और ज़री ज़मीनें, पुराना घर, बावखर आबाई घर, कुशादा सहन, लंबे दरख्त
اور ہر طرف پھیلی ہوئی کھلی فضا اس گھر کی پہچان تھے۔ والد صاحب ریٹائر ہو چکے تھے، جبکہ گھر کے ہر بڑے فیصلے کی ذمہ داری والدہ کے ہاتھ میں تھی اور سب ان کی رائے کو آخری فیصلہ سمجھتے تھے۔ اسی دوران دفتر میں میری ملاقات زارا نامی ایک لڑکے سے ہوئی۔ وہ نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور خود اعتمادی سے بھرپور شخصیت کے مالک تھے۔ ابتدا میں ہماری گفتگو صرف رسمی سلام دعا تک محدود رہی، مگر مشترکہ ذمہ داریوں نے رفتہ رفتہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ اس کی سوچ اندازی گفتگو اور اپنے خوابوں کے لیے جدوجہد نے میرے دل میں اس کے لیے خاص جگہ بنا لی۔ میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ اگر کبھی شادی کروں گا تو صرف اسی سے۔ ادھر عائشہ بھی اب بچی نہیں رہی تھی۔ وقت نے اسے ایک سنجیدہ اور باوقار نوجوان لڑکی میں بدل دیا تھا۔ وہ اب بھی اسی گھر میں رہتی تھی، مگر والدہ نے کبھی اسے ملازمہ نہیں سمجھا۔ وہ اسے گھر کے فرد کی طرح عزت دیتی اور ہر خوشی غمی میں ساتھ رکھتی۔ مجھے اندازہ بھی نہ تھا کہ جلد ہماری تقدیر ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی ہے جہاں میرے ہر منصوبے کی آزمائش ہونے والی تھی۔ ایک شام دفتر کے باغیچے میں اور زیادہ مستقبل کے خوابوں پر بات کر رہے تھے۔ میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا، میں جلد گھر والوں سے بات کرنے والا ہوں۔ میں اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ زارا چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، رشتے صرف محبت سے نہیں بنتے، خاندانوں کی رضا بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر حالات بدل گئے تو کیا تم اپنے فیصلے پر قائم رہ سکو گے؟ میں نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، میں وعدہ کرتا ہوں چاہے کتنی ہی آزمائش کیوں نہ آئے، تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی امید جگمگا اٹھی اور مجھے لگا جیسے میری منزل اب زیادہ دور نہیں۔ میں اسی خوشی میں گھر لوٹا کہ آج والدہ سے اپنے دل کی بات کروں گا، لیکن قسمت نے میرے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، والدہ نے مسکراتے ہوئے مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ ان کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی۔ انہوں نے محبت بھرے لہجے میں کہا، میں نے تمہارے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ تمہارا نکاح عائشہ سے ہو جائے۔ ان کے الفاظ میرے لیے کسی غیر متوقع خبر سے کم نہ تھے۔ میں چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر حیرت سے بولا، امی، آپ سنجیدگی سے کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے اطمینان سے جواب دیا، ہاں، میں نے اسے برسوں سے قریب سے دیکھا ہے۔ اس کے اخلاق، صبر اور وفاداری پر مجھے پورا یقین ہے۔ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی، مگر عائشہ کی صورت میں یہ کمی پوری کر دی۔ اگر وہ اس گھر کی بہو بن جائے گی تو مجھے سکون رہے گا کہ وہ ہمیشہ اسی گھر کی عزت بن کر رہے گی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور نرم مگر دو ٹوک لہجے میں کہا، امی، میں کسی اور سے وعدہ کر چکا ہوں۔ اس کا نام زارا ہے۔ وہ میرے ساتھ کام کرتی ہے، تعلیم یافتہ ہے، اپنے اصولوں پر چلنے والی لڑکی ہے، اور میں اپنی زبان دے چکا ہوں۔ میرے جواب نے والدہ کے چہرے کے تاثرات بدل دیے۔ انہوں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، دفتر میں کام کرنے والی لڑکی گھر اور خاندان کی ذمہ داریاں کیسے نبھائے گی؟ مجھے ایسے ماحول پر کبھی اعتماد نہیں رہا۔ میں نے پہلی بار ان کی بات کا احترام رکھتے ہوئے بھی اختلاف کیا اور کہا، امی، کسی انسان کی عزت اس کے کردار سے ہوتی ہے، اس کی ملازمت سے نہیں۔ زارا ایک باوقار لڑکی ہے اور میں اس کے بارے میں کوئی نامناسب بات نہیں سن سکتا۔ جہاں تک عائشہ کا تعلق ہے، آپ نے اس پر بے شمار احسان کیے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ اس کی زندگی بھی کسی اچھے اور باکردار انسان کے ساتھ آباد کر دیں، کیونکہ وہ بھی خوش رہنے کا پورا حق رکھتی ہے۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ میری یہ بات صرف ایک اختلاف نہیں بلکہ آنے والے طوفان کی پہلی دستک ثابت ہونے والی تھی۔ میں نے والدہ سے نہایت سنجیدگی سے کہا، امی، عائشہ نے اس گھر پر آپ کے بے شمار احسان دیکھے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی قسمت کا فیصلہ میری مرضی کے خلاف کریں۔ وہ عزت کی مستحق ہے، لیکن میری زندگی کا ساتھی کون ہوگا، یہ فیصلہ مجھے خود کرنے دے۔ میری بات ختم ہوتے ہی والدہ خاموش ہو گئی۔ انہوں نے مزید کوئی بحث نہ کی، مگر ان کی خاموش نظریں صاف بتا رہی تھی کہ میرے انکار نے انہیں اندر تک زخمی کر دیا ہے۔ اس گفتگو کے بعد گھر کی فضا پہلے جیسی نہ رہی۔ والدہ بظاہر معمول کے مطابق رہتی، مگر ہر دوسرے تیسرے موقع پر عائشہ کی سادگی، خدمت اور اخلاق کا ذکر ضرور چھیڑ دیتی۔ دوسری طرف جب بھی زارا کا نام آتا، وہ کسی نہ کسی انداز میں اس کی ملازمت یا جدید سوچ پر سوال اٹھا دیتی۔ میں ہر بار بات کو نرمی سے بدل دیتا تاکہ معاملہ مزید نہ بگڑے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ چند ماہ بعد میں نے باقاعدہ زارا کے گھر رشتہ بھیج دیا۔
حیرت کی بات یہ تھی کہ آخرکار والدہ ہی میرے ساتھ اس کے گھر گئی۔ اگرچہ ان کے دل میں مکمل رضامندی نہیں تھی، لیکن میری خوشی کی خاطر انہوں نے اپنے جذبات چھپا لیے۔ دونوں خاندانوں کی ملاقات خوشگوار رہی اور جلد ہی نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ گھر میں تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نئے لباس، زیورات، دعوت نامے اور دیگر انتظامات میں سب مصروف ہو گئے۔ والدہ جب بھی خریداری کے لیے نکلتی تھی تو عائشہ کو ساتھ لے جاتی۔ وہ خاموشی سے سامان سنبھالتی، ہر کام ذمہ داری سے کرتی اور اپنی ذات کو ہمیشہ پس منظر میں رکھتی۔ میں کئی مرتبہ اسے دیکھتا تو محسوس کرتا کہ اس کے چہرے پر نہ شکوہ تھا، نہ حسد اور نہ کوئی گلہ، صرف خاموش قبولیت تھی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب میرا اور زارا کا نکاح ہو گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری برسوں کی دعا قبول ہو گئی ہو۔ زارا واقعی ویسے ہی شریک حیات ثابت ہوئے جیسے میں نے ہمیشہ اپنے خوابوں میں دیکھی تھی، سمجھدار، خود اعتماد، خوش اخلاق اور ہر قدم پر ساتھ دینے والی۔ شادی کے ابتدائی دن ہنسی خوشی میں گزرنے لگے، رشتہ دار آتے رہے، رسمیں ہوتی رہی اور گھر مسلسل رونق سے بھرا رہا۔ چند دن بعد رواج کے مطابق زارا اپنے والدین کے گھر گئی اور آج میں اسے واپس لینے آیا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی، پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور باورچی خانے سے آنے والی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سب افراد ڈائننگ روم میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میں بھی اپنے سسر جناب فرید صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ وہ نہایت بردبار، تجربہ کار اور دور اندیش انسان تھے۔ کاروبار کے میدان میں ان کی برسوں کی محنت جھلکتی تھی، اس لیے میں ان کی ہر بات غور سے سنتا۔ کبھی وہ سرمایہ کاری کے اصول سمجھاتے، کبھی بدلتے ہوئے حالات پر اپنی رائے دیتے اور کبھی زندگی کے ایسے سبق بیان کرتے جو کتابوں میں نہیں ملتے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر انسان کو سسر کی صورت میں ایسا مخلص رہنما مل جائے تو زندگی کے کئی مشکل فیصلے آسان ہو جاتے ہیں۔ ادھر زارا کبھی چائے پیش کرتی، کبھی مہمانوں کی خاطرداری میں والدہ کے ہاتھ بٹاتی اور کبھی سب کی گفتگو سن کر مسکرا دیتی۔ میں چوری چھپے اسے دیکھ لیتا تو دل شکر سے بھر جاتا کہ اللہ نے مجھے میری خواہش سے بڑھ کر نعمت عطا کی ہے۔ اس وقت مجھے گمان بھی نہ تھا کہ انہی خوشیوں کے پیچھے یہ ایسا امتحان چھپا بیٹھا ہے جو میرے ہر یقین کو آزمانے والا تھا۔ کھانے کے بعد سب دوبارہ ڈائننگ روم میں جمع ہو گئے۔ میز پر چائے، خشک میوہ اور مٹھائیاں سجی تھی۔ چند رسمی باتوں کے بعد فرید صاحب نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولے، اگر برا نہ مانو تو یہ ایک ذاتی سوال پوچھوں؟ میں نے ادب سے جواب دیا، جی ضرور، آپ بے جھجک پوچھیں۔ انہوں نے کہا، تمہارے خاندان کی زمینیں اور جائیداد کس کے نام ہے؟ میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، اس وقت سب کچھ میری والدہ کے نام ہے۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، کبھی خیال نہیں آیا کہ آئندہ کے لیے کچھ اپنے نام بھی کروا لو؟ میں مسکرا دیا، سچ پوچھے تو کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ امی نے ہمیشہ مجھ پر اعتماد کیا ہے، میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں وہ میری پشت پر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر ہم دونوں مل کر نیا کاروبار شروع کریں گے تو سرمایہ بھی میں ہی دوں گا، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ والدہ ایک لمحے کے لیے بھی اعتراض نہیں کریں گے۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتے رہے تو میں نے مزید کہا، میری والدہ بہت سمجھدار خاتون ہے، وہ زمانے سے آگے کی سوچ رکھتی ہے، ہر معاملے کو عقل سے دیکھتی ہے۔ مجھے کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ جائیداد اپنے نام کروانا ضروری ہے، کیونکہ میرے لیے ان کا اعتماد کسی بھی کاغذ سے زیادہ قیمتی ہے۔ فرید صاحب کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر ان کی آنکھوں میں یہ کیسی سنجیدگی تھی جیسے وہ میرے جواب سے زیادہ میرے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کے اگلے چند جملے میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والے تھے۔ فرید صاحب نے چائے کا آخری گھونٹ لیا، کپ میز پر رکھا اور سنجیدہ لہجے میں بولے، ارمان، ایک بات بطور بزرگ کہنا چاہتا ہوں، ماننا نہ ماننا تمہاری مرضی ہے۔ تمہارے خاندان کی جائیداد معمولی نہیں، بہت بڑی امانت ہے۔ میری رائے ہے کہ خاندانی معاملات وقت پر طے کر لینے چاہیے۔ انسان کا کل کسی نے نہیں دیکھا، آج جو حالات پر سکون ہے ضروری نہیں ہمیشہ ایسے ہی رہے۔ میں نے احترام سے ان کی بات سنی اور مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ کا مشورہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، فرصت ملی تو اس پہلو پر بھی ضرور غور کروں گا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ میرے دل میں والدہ کے لیے ایسا اعتماد تھا کہ مجھے کسی قسم کے خدشے کا تصور بھی نہیں آتا تھا۔
میں جانتا تھا کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کر سکتے، اسی لیے میں نے اس گفتگو کو زیادہ اہمیت دیے بغیر وہی ختم کر دیا۔ لیکن وقت کے ساتھ مجھے احساس ہونے لگا کہ فرید صاحب صرف کاروباری معاملات تک محدود نہیں رہے۔ آہستہ آہستہ وہ ہماری گھریلو زندگی کے بارے میں بھی اپنی رائے دینے لگے، اور اس کی وجہ بھی میں خود تھا۔ میں نے انہیں اپنے بہت قریب آنے دیا تھا، اس لیے وہ ہر معاملے میں کھل کر مشورہ دینے لگے۔ اس کے بعد ہماری ملاقاتیں بڑھتی گئی، کبھی ہم ان کے گھر جاتے، کبھی وہ ہمارے ہاں آ جاتے۔ ہر نشست میں وہ کسی نہ کسی نئے موضوع پر گفتگو چھیڑ دیتے، اور میں ان کی عمر اور تجربے کا احترام کرتے ہوئے خاموشی سے سنتا رہتا۔ ایک دوپہر وہ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ والدہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، عائشہ صحن میں دھلے ہوئے کپڑے سمیٹ رہی تھی، جبکہ زارا باورچی خانے میں چائے تیار کر رہی تھی۔ میں اور فرید صاحب برآمدے میں بیٹھے سامنے پھیلے سرسبز کھیتیوں کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ماحول غیر معمولی حد تک پرسکون تھا۔ اچانک ان کی نگاہ عائشہ پر ٹہر گئی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے پوچھا، یہ لڑکی تمہارے گھر میں کب سے ہے؟ میں نے جواب دیا، کئی برس ہو گئی۔ والدہ نے اسے مشکل حالات میں سہارا دیا تھا، تب سے وہ اسی گھر کا حصہ ہے۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا، لگتا ہے تمہاری والدہ اسے بہت اہمیت دیتی ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، جی وہ اس پر بہت اعتماد کرتی ہیں اور اسے اپنی بیٹی جیسا مانتے ہیں۔ فرید صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے جاننے والوں میں ایک بزرگ تھے، بے حد دولت مند، وسیع زمینوں کے مالک، بڑھاپے میں بیمار ہو گئے۔ ان کے اپنے بچے اپنی مصروفیت میں ایسے کھو گئے کہ باپ کی خدمت کرنے کا وقت کسی کے پاس نہ رہا۔ لیکن ایک شخص جو برسوں سے ان کے ساتھ رہتا تھا، دن رات ان کی تیمارداری کرتا رہا۔ آخرکار اس بزرگ نے جذبات میں آ کر اپنی جائیداد کا بڑا حصہ اسی وفادار شخص کے نام کر دیا۔ بعد میں ان کی اولاد صرف افسوس کرتی رہ گئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ وہ پر اعتماد لہجے میں بولے، ہاں، دنیا میں ایسے فیصلے اکثر جذبات کے زیر اثر ہو جاتے ہیں۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا، پھر انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ہر معاملے میں دور اندیشی سے سوچو۔ جب کسی غیر رشتہ دار پر حد سے زیادہ اعتماد ہو جائے تو بعض اوقات فیصلے بھی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ان کی بات سن کر پہلی بار میرے ذہن میں ایک بے نام سا سوال پیدا ہوا۔ اگرچہ دل فوراً اس خیال کو رد کرنا چاہتا تھا، مگر ان کے الفاظ کہیں نہ کہیں ذہن میں جگہ بنا چکے تھے۔ وہ مزید بولے، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، مگر احتیاط ہمیشہ فائدہ دیتی ہے۔ ہر انسان کو اپنی ذمہ داریوں اور قانونی معاملات کو وقت پر واضح کر لینا چاہیے، تاکہ کل کسی غلط فہمی کی گنجائش نہ رہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، نظریں صحن کی طرف اٹھائے تو عائشہ بدستور خاموشی سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر وہی سادگی اور سکون تھا جو برسوں سے دیکھتا آیا تھا، مگر نہ جانے کیوں فرید صاحب کی باتوں نے میرے دل میں پہلی مرتبہ یہ غیر ضروری بے چینی پیدا کر دی تھی۔ اسی لمحے زیادہ چائے کی ٹرے اٹھائی برآمدے میں آ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کپ ہمارے سامنے رکھے، مگر اسے کیا خبر تھی کہ چند لمحے پہلے ہونے والی گفتگو میرے ذہن میں ایسے سوال چھوڑ گئی تھی جن کے جواب ابھی وقت نہیں دینے تھے۔ زارا نے برآمدے میں قدم رکھتے ہی محسوس کر لیا تھا کہ ہماری گفتگو کسی عام موضوع پر نہیں ہو رہی۔ اس نے خاموشی سے چائے کی ٹرائی میز پر رکھی، پھر اپنے والد کی طرف دیکھ کر دھیمے لہجے میں بولی، ابو، میں نے بھی کئی مرتبہ ارمان سے کہا ہے کہ عائشہ کے معاملے میں احتیاط رکھیں، مگر یہ میری بات کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ میں نے چونک کر زارا کی طرف دیکھا۔ شادی کے بعد پہلی بار وہ عائشہ کے بارے میں اس انداز میں بات کر رہی تھی۔ اس کے لہجے میں نفرت کم اور تشویش زیادہ تھی، لیکن انہی چند جملوں نے میرے دل میں پہلے سے موجود غلط فہمیوں کو اور گہرا کر دیا۔ فرید صاحب نے معنی خیز انداز میں میری طرف دیکھا اور بولے، دیکھا بیٹا، صرف میں ہی ایسا نہیں سوچتا، بعض اوقات باہر والا وہ بات دیکھ لیتا ہے جو گھر والے محسوس نہیں کر پاتے۔ اس دن کے بعد میرے ذہن کا سکون آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ میں ہر معمولی بات کو بھی شک کی نظر سے دیکھنے لگا۔ برسوں پہلے کی اپنی نادانی، والدہ کی ڈانٹ اور عائشہ کے بارے میں دل میں دبی ہوئی تلخی دوبارہ جاگ اٹھی۔ حالانکہ قصور ہمیشہ میرا اپنا تھا، مگر انسان جب اپنے نفس کو بے قصور سمجھنے لگے تو دوسروں کی اچھائیاں بھی اسے کھٹکنے لگتی ہیں۔ اب مجھے ہر وہ منظر یاد آنے لگا
جس میں والدہ عائشہ پر اعتماد کرتی تھی۔ وہ ان کی دوائیاں وقت پر دیتی، کھانے کا خیال رکھتی، کپڑوں کی ترتیب سنبھالتی اور ہر ضرورت سے پہلے ان کی خواہش سمجھ لیتی۔ والدہ اکثر اس کی رائے بھی سن لیتی تھی اور یہی بات میرے دل میں بے وجہ حسد پیدا کرنے لگی۔ میں نے حقیقت کو نہیں، اپنے شکوک کو سچ ماننا شروع کر دیا۔ ایک رات میں اور زیادہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ گفتگو کرتے کرتے میں نے کہا، جب تک کوئی بڑی بات سامنے نہیں آئے گی، امی کبھی عائشہ کو اپنے سے الگ نہیں کریں گے۔ زیادہ نے کچھ لمحے سوچ کر جواب دیا، میں نہیں چاہتی کہ کسی بے گناہ پر ظلم ہو، مگر اگر امی کو کبھی یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ وہ حد سے زیادہ اعتماد کر رہے ہیں تو شاید یہ صورتحال کبھی نہیں بدلے گی۔ میری سوچ پہلے ہی غلط سمجھ اختیار کر چکی تھی۔ میں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس کا انجام اس وقت مجھے معمولی لگا، مگر بعد میں اسی فیصلے نے میری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بننا تھا۔ چند دن بعد میں بازار سے زارا کے لیے یہ خوبصورت سونے کا کڑا خرید کر لایا۔ شام کے وقت جان بوجھ کر سب کے سامنے وہ ڈبہ کھولا۔ والدہ خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ زارا تحفہ دیکھ کر خوش تھی، جبکہ عائشہ حسب معمول خاموشی سے کمرے کی ترتیب درست کر رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے زیور کی طرف دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے اپنے کام میں لگ گئی۔ میں نے قدرے اونچی آواز میں کہا، زارا یہ بہت قیمتی ہے، اسے احتیاط سے سنبھال کر رکھنا۔ زارا نے میری بات سمجھتے ہوئے جواب دیا، فکر نہ کریں، ابھی اپنی الماری میں رکھ دیتی ہوں۔ گھر کے باقی افراد نے اس گفتگو پر زیادہ توجہ نہ دی، مگر میرے ذہن میں ایک الگ ہی منصوبہ چل رہا تھا۔ 2 دن خاموشی سے گزر گئے، پھر ایک صبح ناشتے کی میز پر اچانک زارا گھبراہٹ کے ساتھ بول اٹھی، ارمان، میرا سونے کا کڑا اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ میں نے پوری الماری دیکھ لی مگر کہیں نہیں ملا۔ میں نے ایسے ظاہر کیا جیسے پہلی مرتبہ یہ خبر سن رہا ہوں۔ فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کر بلند آواز میں کہا، کیا مطلب؟ اتنی قیمتی چیز آخر کہاں جا سکتی ہے؟ میری آواز سن کر والدہ، عائشہ اور گھر کے دوسرے افراد بھی فوراً وہاں جمع ہو گئے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اگلے چند لمحوں میں ایک ایسا الزام لگنے والا ہے جو صرف ایک انسان کی عزت ہی نہیں بلکہ پورے گھر کے اعتماد کو بھی ہلا کر رکھ دے گا۔ چند ہی لمحوں میں پورے گھر کا سکون غائب ہو گیا۔ زارا کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر والدہ بھی جلدی سے اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ انہوں نے پریشانی سے پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے مصنوعی بے چینی ظاہر کرتے ہوئے کہا، امی، زارا کا قیمتی سونے کا کڑا اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ صبح سے ڈھونڈ رہے ہیں مگر کہیں نہیں مل رہا۔ والدین نے اطمینان سے جواب دیا، گھر کی چیز گھر ہی میں ہوگی، ذرا سکون سے تلاش کرو، ضرور مل جائے گی۔ لیکن میں نے جان بوجھ کر معاملے کو سنگین بنا دیا۔ میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، نہیں امی، صرف اندازوں سے کام نہیں چلے گا، آج پورے گھر کی اچھی طرح تلاشی ہوگی تاکہ حقیقت سامنے آ جائے۔ زارا بھی خاموش کھڑی پریشانی کا اظہار کر رہی تھی۔ پہلے ہم نے اپنا کمرہ دیکھا، پھر بیٹھک، پھر آمیری اسٹور اور باقی جگہ۔ کافی دیر بعد میں نے جان بوجھ کر کہا، ایک کمرہ ابھی رہ گیا ہے، عائشہ کا۔ والدہ نے فوراً اعتراض کیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں اسے برسوں سے جانتی ہوں، اس نے کبھی ایک معمولی چیز تک بغیر اجازت نہیں اٹھائی۔ میں نے سخت لہجے میں جواب دیا، امی، اعتماد اپنی جگہ، لیکن اصول سب کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ اگر سب کے کمرے دیکھے جا رہے ہیں تو اس کا بھی دیکھنا ہوگا۔ والدہ خاموش ہو گئی۔ عائشہ نے نم آنکھوں کے ساتھ ہماری طرف دیکھا اور نہایت دھیمی آواز میں بولی، اگر اس سے آپ سب کا شک دور ہو سکتا ہے تو میرا کمرہ بھی دیکھ لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہم سب اس کے کمرے میں پہنچ گئے۔ وہ کمرہ ہمیشہ کی طرح صاف ستھرا اور ترتیب سے سجا ہوا تھا۔ میں نے الماری کھولی، ایک ایک کپڑا ہٹانے لگا۔ چند لمحوں بعد اچانک ایک ڈبہ اندر سے نیچے گری۔ اسے کھولا گیا تو زارا کا وہی سونے کا کڑا اندر موجود تھا۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ والدہ کبھی کڑے کو دیکھتی، کبھی عائشہ کے چہرے کو۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی مگر یقین ٹوٹنے کی کیفیت ابھی بھی نہیں آئی تھی۔ عائشہ کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا۔ اس کی آواز کانپنے لگی، مجھے نہیں معلوم یہ یہاں کیسے آیا۔ اللہ گواہ ہے، میں نے اسے کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سختی سے ٹوک دیا، اب صفائیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں، ثبوت خود تمہاری الماری سے ملا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، آپ یقین کریں میں بے قصور ہوں، کسی نے ضرور۔ میں نے غصے میں اس کی بات کاٹ دی، بس اب ایک لفظ بھی نہیں، میں مزید کوئی بہانہ نہیں سننا چاہتا۔ والدہ فوراً اس کے سامنے آ گئی۔ ان کی آواز میں التجا تھی، ارمان، جلد بازی مت کرو،
मैं इस बच्ची को बरसों से जानती हूँ। मेरा दिल गवाही नहीं देता कि यह ऐसा काम कर सकती है। जरूर कोई गलत फहमी है। पहले सुकून से सोचो। लेकिन मेरे दिल पर पहले ही बदगुमानी का पर्दा पड़ चुका था। मैंने तलख लहजे में कहा, अम्मी, अगर आज हमने इस बात को नजरअंदाज कर दिया तो कल इसका अंजाम और भी बुरा होगा। एतमाद टूट जाए तो रिश्ता बाकी नहीं रहता। मेरे अल्फाज आयशा के लिए किसी फैसले से कम ना थे। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बहने लगे। वो बार बार अपनी बेगुनाही की कसम खा रही थी, मगर इस वक्त मेरे कान सिर्फ अपने शुकूक सुन रहे थे, हकीकत नहीं। मुझे इस लम्हे जरा भी एहसास नहीं था कि जिस शख्स पर मैं इल्जाम लगा रहा हूँ वे बेकसूर है, और जो साजिश मैंने खुद बोई थी वही आने वाले दिनों में मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाली थी। मेरे सख्त अल्फाज सुनकर आयशा जैसे अंदर से टूट गई। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, मगर वो फिर भी बार बार यही कह रही थी, मुझ पर यकीन कीजिए, मैंने कोई खयानत नहीं की। इसकी लरसती हुई आवाज अभी खत्म भी न हुई थी कि अचानक वालिदा के कदम लड़खड़ा गए। इनके चेहरे की रंगत एकदम जर्द पड़ गई, सांस बेतरतीब होने लगी और वो करीब रखी कुर्सी पर बेजान से गिर बैठी। घर में एक लम्हे के लिए अफरा तफरी मच गई। हम फौरन इन्हें करीबी हॉस्पिटल ले गए। मुआयने के बाद डॉक्टर ने बताया कि शदीद जहनी सदमे की वजह से इनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक गिर गया है और इन्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है। मैं हॉस्पिटल में इनके सरहाने बैठा था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरी उंगलियां थामे और कमजोर लहजे में बोली, अरमान, आयशा को यूं तन्हा मत छोड़ना। मेरा दिल गवाही देता है कि वो बेकसूर है। कभी कभी आंखों से दिखाई देने वाली चीज भी पूरी सच्चाई नहीं होती। मैंने इन्हें तसल्ली देते हुए कहा, आप फिक्र ना करें अम्मी, पहले आप सेहत याब हो जाएं, बाकी सब देख लेंगे। मगर मेरे दिल में पहले ही एक फैसला जन्म ले चुका था, जिसे बदलने की ख्वाहिश मुझ में बाकी नहीं रही थी। इसी शाम मैं हॉस्पिटल से वापस घर आया। आयशा खामोशी से अपने चंद कपड़े और जरूरी चीजें एक पुराने बैग में रख रही थी। इसकी आंखें इतना रो चुकी थी कि सुर्ख हो गई थी। मुझे देखते ही वो खड़ी हो गई और कांपती आवाज में बोली, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैंने वाकई कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने इसकी एक ना सुनी। गुस्से में आकर इसका सामान दरवाजे के बाहर रख दिया और सर्दी लहजे में कहा, इस घर का दरवाजा अब तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अगर अपनी इज्जत अजीज है तो दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। आयशा ने आखिरी मर्तबा इस घर की तरफ देखा जहाँ इसने अपनी जवानी के कई बरस गुजारे थे, फिर खामोशी से अपना बैग उठाया और धीरे धीरे चलती हुई नजरों से ओझल हो गई। मैंने एक बार भी इसे रोकने या पीछे मुड़कर देखने की कोशिश न की। 2 रोज बाद वालिदा हॉस्पिटल से वापस आई। घर में दाखिल होते ही इनकी पहली नज़र आयशा को तलाश करने लगी। उन्होंने बेचैनी से पूछा, आयशा कहाँ है? मैंने पहले से तैयार किया हुआ झूठ इनके सामने रख दिया। मैंने कहा, अम्मी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर गलती मान ले तो मामला ख़त्म कर देंगे, मगर वो उल्टा नाराज़ हो गई। जाते जाते इसने कहा कि इसे इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रखना और फिर अपना सामान लेकर चली गई। वालिदा ने हैरत से मेरी तरफ देखा। इनकी आवाज़ में यकीन से ज़्यादा दुख था। क्या वाकई इसने ऐसा कहा? मैंने बगैर किसी झिझक के सर हिला दिया। जी, मैंने इसे बहुत समझाया, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं थी। वालिदा ने मजीद कोई सवाल नहीं किया। इनकी आंखों में ऐसा दर्द उतर आया जिसे शायद लफ्ज़ बयान नहीं कर सकते थे। वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। इस दिन के बाद जैसे इनकी जिंदगी की रोशनी मध्यम पड़ गई। वो पहले की तरह हंसती, बातें करती या घर के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेती। अक्सर घंटों खामोश बैठी रहती, जैसे किसी अनमोल रिश्ते की बिछड़ने का मातम कर रही हो। दूसरी तरफ वक्त गुजरने के साथ घर के तमाम फैसले मेरे और ज़ारा के हाथ में आ गए। इब्तिदा में ज़ारा हर बात वालिदा से पूछकर करती थी, मगर रफ्ता रफ्ता इसका अंदाज बदलने लगा। वो अपनी राय को आखिरी फैसला समझने लगी। कभी वालिदा की बातें नजरअंदाज कर देती, कभी बेख्तियार इनकी गुफ्तगू काट देती और कभी ऐसे जुमले कह देती जिनसे एक माँ का दिल खामोशी से जख्मी हो जाता। वालिदा कई मर्तबा मेरे पास आती और धीमे लहजे में कहती, बेटा, ना जाने मैंने ज़ारा का क्या बिगाड़ा है। मैं हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कि इसे शिकायत का मौका ना मिले, फिर भी वो मेरे साथ अजनबियत का सा रवैया रखती है। लेकिन अफसोस इस वक्त मेरी सोच पर खुद गर्जी और गलत फहमियों की धुन छाई हुई थी। मैं हर बार यही जवाब देता, अम्मी, ज़्यादा बिलावजह ऐसा नहीं कर सकती।
ضرور کہیں نہ کہیں آپ ہی سے کوئی بات ہوئی ہوگی۔ میری یہ بات سنتے ہی والدہ خاموش ہو جاتی۔ وہ کبھی صفائی نہ دیتی، صرف ایک گہری سانس لے کر واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ آج برسوں بعد جب میں اپنی زندگی کی یہ ورق پلٹتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے سچ موجود تھا، مگر میں نے اپنی ضد، اپنے غرور اور دوسروں کے بہکائے ہوئے وہم کو حقیقت سمجھ لیا تھا۔ یہی وہ غلطی تھی جس کی قیمت مجھے بعد میں اپنی پوری زندگی سے ادا کرنا پڑی۔ آج جب ماضی کے ورق پلٹتا ہوں تو ہر منظر میری آنکھوں کے سامنے زندہ ہو جاتا ہے۔ بار بار یہی احساس دل کو کاٹتا ہے کہ والدہ ہر موقع پر درست تھی، مگر میں نے دوسروں کی باتوں پر یقین کر کے ان کے اعتماد کو ہی ٹھکرا دیا۔ اس وقت غرور نے میری سوچ پر ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ مجھے اپنے علاوہ کوئی سچا دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ وقت خاموشی سے آگے بڑھتا رہا۔ عائشہ اس گھر سے یوں رخصت ہوئی جیسے کبھی اس آنگن کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ نہ اس کی کوئی خبر ملی، نہ اس نے واپس آنے کی کوشش کی، اور نہ ہی میں نے کبھی اسے ڈھونڈنے کی زحمت کی۔ اپنی غلطیوں کا بوجھ اٹھانے کے بجائے میں نے خود کو کامیابیوں میں مصروف کر لیا۔ ادھر میرا کاروبار حیرت انگیز رفتار سے ترقی کرنے لگا۔ پہلے دوسرے شہروں سے آرڈرز آنے لگے، پھر بیرون ملک سے بھی رابطے ہونے شروع ہو گئے۔ چند ہی مہینوں میں حالات ایسے بدل گئے کہ مجھے یورپ میں مستقل دفتر قائم کرنے کی پیشکش ملی۔ کئی ہفتے منصوبہ بندی، قانونی کارروائی اور سفری دستاویزات کی تیاری میں گزر گئی، اور آخرکار ہم نے برطانیہ منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ یک رات میں نے زارا سے کہا، ابتدا میں وہاں بہت مشکلات ہوں گے، نیا کاروبار، نئی جگہ، نئی ذمہ داریاں۔ میرا خیال ہے تم کچھ عرصہ یہی رہو، میں سب کچھ سنبھال کر تمہیں بلا لوں گا۔ زارا نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں تمہاری شریک حیات ہوں، جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ جہاں تم رہو گے میں بھی وہی رہوں گی۔ میں مسکرا دیا۔ اچھا پھر ساتھ ہی چلتے ہیں۔ ہم دونوں کو معلوم نہ تھا کہ دروازے کے قریب سے گزرتی ہوئی والدہ ہماری پوری گفتگو سن چکی تھی۔ جب انہیں اندازہ ہوا کہ ہم مستقل بیرون ملک جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کے چہرے کی رونق جیسے ہی ایک لمحے میں مانند پڑ گئی۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر اس خاموشی کے پیچھے بے شمار اندیشے چھپے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ان کی طبیعت بگڑ گئی، سانس پھولنے لگی اور ہاتھ کانپنے لگے۔ ہم انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے نصیحت کی کہ ان کی عمر اور صحت دونوں نازک ہیں، انہیں کسی قسم کا ذہنی دباؤ نہ دیں ورنہ حالات مزید خراب ہو سکتی ہیں۔ گھر واپس آ کر میں نے والدہ کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، امی آپ فکر نہ کریں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میرے یہ الفاظ سن کر ان کی آنکھوں میں برسوں بعد ایک معصوم سی خوشی جھلک اٹھی۔ وہ مسکرا کر بولی، مجھے معلوم تھا میرا بیٹا مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ لیکن جیسے ہی ہم اپنے کمرے میں آئے، زارا نے بیزاری سے کہا، انہیں ساتھ لے جانا واقعی ضروری ہے، وہاں ان کی دیکھ بھال، علاج، ہر چیز الگ مسئلہ بن جائے گی۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، فکر مت کرو، میں نے سب سوچ رکھا ہے۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، مگر میں نے اپنی اصل نیت اس پر ظاہر نہ کی۔ چند ہی دنوں میں پورا گھر سفر کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ سوٹ کیسے بند ہونے لگے، ضروری کاغذات ترتیب دیے گئے، اور والدہ بھی بچوں کی طرح خوشی خوشی اپنا سامان سنبھالنے لگی۔ کبھی دوائیاں الگ رکھتی، کبھی پاسپورٹ کے بارے میں پوچھتی، اور کبھی مستقبل کے منصوبوں کا ذکر کرتی۔ ان کے چہرے پر ایک اطمینان تھا کہ اب بڑھاپا بیٹے کے سہارے گزرے گا۔ بالآخر روانگی کا دن آ پہنچا۔ ہم سب گاڑی میں بیٹھے اور سفر شروع ہوا۔ والدہ راستے بھر ہمارے لیے دعا کرتی رہی، کبھی مجھ سے لندن کے موسم کے بارے میں پوچھتی، کبھی زارا سے نئے گھر کی باتیں کرتی، اور کبھی مسکرا کر کہتی، اللہ کرے تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ لیکن کچھ فاصلے پر جا کر ڈرائیور نے اچانک وہ راستہ چھوڑ دیا جو ہوائی اڈے کی طرف جاتا تھا، اور گاڑی ایک دوسری سڑک پر موڑ دی۔ والدہ نے حیرت سے میری طرف دیکھا، بیٹا ہم ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے نظریں چرا کر صرف اتنا کہا، امی آپ بس چند منٹ خاموش رہیں۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک بڑی اور خوبصورت عمارت کے سامنے جا کر رک گئی۔ مرکزی دروازے پر لکھا تھا، بزرگ نگہداشت مرکز۔ والدہ نے بورڈ پڑھا، پھر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت، خوف اور بے یقینی ایک ساتھ اتر آئے تھے۔ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، ارمان یہ جگہ کون سی ہے؟ میں نے مصنوعی افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا، امی اچانک سفری دستاویزات میں مسئلہ آ گیا ہے، آپ کا ویزا بر وقت منظور نہیں ہو سکا۔
ہمیں فوراً روانہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کچھ عرصہ آپ کو یہاں رہنا ہوگا۔ یہ بہت اچھا ادارہ ہے، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ جیسے ہی معاملات ٹھیک ہوں گے میں خود آ کر آپ کو لے جاؤں گا۔ میرے ہر الفاظ کے ساتھ ان کے چہرے کی روشنی بجھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، کیا تم واقعی مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ کی، صرف گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، امی، ہماری پرواز کا وقت ہو رہا ہے، اگر ہم دیر کر گئے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میں گاڑی سے اترا، ان کا سامان باہر رکھا اور پھر آہستگی سے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں بھی نیچے اتار دیا۔ وہ عمارت کے دروازے کے سامنے خاموش کھڑی رہ گئی۔ ان کی نظریں کبھی میرے چہرے پر ٹہرتی اور کبھی اس بند ہوتے ہوئے گاڑی کے دروازے پر، جیسے وہ آخری لمحے تک امید کر رہی ہو کہ شاید ان کا بیٹا ابھی پلٹ کر کہے گا، امی یہ سب ایک غلط فہمی تھی، آئیے ہم گھر چلتے ہیں۔ والدہ کافی دیر تک اسی جگہ کھڑی رہی، ان کی نظریں مسلسل میری طرف اٹکی ہوئی تھی، جیسے ان کا دل اب بھی یہ ماننے سے انکار کر رہا ہو کہ جس بیٹے کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، وہی آج انہیں اجنبیوں کے سپرد کر کے جا رہا ہے۔ میں نے گاڑی کا دروازہ بند کیا، ایک لمحے کے لیے بھی ان کی طرف دوبارہ نہ دیکھا اور ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کر دیا۔ گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ سفید عمارت اور اس کے دروازے پر کھڑی ایک بے بس ماں میری نظروں سے اوجھل ہوتی چلی گئی۔ راستے میں زارا نے میری طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، واقعی ہم کچھ مہینے بعد واپس آ کر انہیں لے جائیں گے؟ میں بے اختیار ہنس پڑا اور بے پرواہی سے بولا، واپس آنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں، اب ہمیں نئی زندگی شروع کرنی ہے، پرانے بوجھ اٹھانے نہیں۔ یہ الفاظ میری اپنی زبان سے نکلے تھے، اسی زبان سے جسے بولنا میری والدہ نے سکھایا تھا۔ وہ عورت جس نے 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ چھین جانے کے بعد ماں بھی بن کر دکھایا اور باپ بھی، اپنی ہر خواہش قربان کر کے میری زندگی سنواری، مگر میں اس وقت اپنی کامیابی کے نشے میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ ان قربانیوں کی کوئی قیمت میرے دل میں باقی نہ رہی۔ میری ساری توجہ اب صرف ایک خواب پر تھی، بیرون ملک، بڑی کمپنی، زیادہ دولت اور آسائشوں سے بھری زندگی۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ جس انسان کی دعاؤں کے سہارے میں یہاں تک پہنچا تھا، اسی کے دل کو توڑ کر میں اپنی قسمت کے دروازے خود بند کر رہا ہوں۔ ہم برطانیہ پہنچ گئے۔ ابتدا کے چند ماہ ایسے گزرے جیسے ہر راستہ ہماری کامیابی کے لیے ہی کھل رہا ہو۔ کاروبار غیر معمولی رفتار سے آگے بڑھنے لگا، نئے معاہدے ہوتے گئے، مختلف ملکوں سے گاہک ملنے لگے اور منافع روز بروز بڑھتا چلا گیا۔ میں خوشی سے زارا سے کہتا دیکھا، میں کہتا تھا نا کہ ہمارا فیصلہ درست تھا۔ وہ فخر سے جواب دیتی، یہ تو ابھی آغاز ہے، اصل کامیابی ابھی باقی ہے۔ جلدی ہی ہم نے شہر کے ایک پوش علاقے میں جدید اپارٹمنٹ خرید لیا۔ اونچی منزل سے رات کے وقت جگمگاتی سڑکیں دیکھ کر ہمیں لگتا تھا جیسے دنیا ہماری مٹھی میں آ گئی ہو۔ مہنگے ریسٹورنٹ، برانڈڈ کپڑے، قیمتی گھڑیاں، نئی گاڑیاں، تفریح سفر، جو چیز پسند آتی بغیر سوچے خرید لیتے۔ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ دولت کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی میں احتیاط کی بات کرتا، زیادہ کچھ رقم مستقبل کے لیے بھی بچا لیتے ہیں۔ وہ ہنس کر کہتی، اتنی فکر کیوں کرتے ہو؟ جب آمدنی مسلسل بڑھ رہی ہے تو زندگی کا لطف بھی تو اٹھاؤ، بچت بعد میں بھی ہو جائے گی۔ میں بھی اس کی بات مان لیتا۔ ہم دونوں نے حال کی چمک میں مستقبل کا اندھیرا دیکھنے کی کوشش ہی نہ کی۔ پھر ایک دن حالات نے خاموشی سے رخ بدل لیا۔ پہلے ایک بڑا معاہدہ اچانک منسوخ ہو گیا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ کاروبار میں ایسا ہوتا رہتا ہے، مگر اس کے بعد دوسرا گاہک بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر کئی مہینوں تک کوئی بڑا منصوبہ نہ ملا۔ اخراجات جوں کے توں رہے، مگر آمدنی مسلسل کم ہوتی گئی۔ ہر رات میں حساب کی فائلیں کھول کر بیٹھ جاتا، عادات بدلتا، منصوبے بناتا، مگر ہر نیا حساب پہلے سے زیادہ نقصان دکھاتا۔ ایک شام میں خاموش بیٹھا تھا کہ زارا میرے سامنے آ کر بولی، کیا بات ہے؟ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اس مہینے ہم پہلی بار خسارے میں چلے گئے ہیں۔ اس نے فوراً جواب دیا، چند دن کی بات ہے، پھر سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور مشکلات بڑھتی گئی۔ آخرکار ہمیں وہ عالی شان اپارٹمنٹ بھی چھوڑنا پڑا جس پر کبھی ہمیں فخر تھا۔ سامان پیک کرتے ہوئے میری نظریں بار بار ان دیواروں پر پڑ رہی تھی جہاں کبھی کامیابی کی تصویریں سجائی تھی۔
आज वही दीवारें खामोशी से हमारी नाकामी की गवाह बन रही थी। नया घर बहुत छोटा था, इतना कि बावर्ची खाने में एक वक्त में सिर्फ एक शख्स ही खड़ा हो सकता था। ज़ारा ने अंदर कदम रखा, चारों तरफ देखा और तलख लहजे में बोली, यही वह जिंदगी है जिसके ख्वाब तुमने मुझे दिखाए थे। मैंने आह भरते हुए कहा, कारोबार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो फौरन बोली, मगर तुम तो कहते थे कि सब कुछ हमेशा बेहतर होता जाएगा। मैंने धीमी आवाज में जवाब दिया, अगर हमने अच्छे दिनों में कुछ बचा लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मेरी बात सुनते ही इसके चेहरे का रंग बदल गया। यानी अब सारा कसूर मेरा है? क्या सिर्फ मैं खर्च करती थी? हर खरीदारी में तुम मेरे साथ होते थे। मैं खामोश हो गया, मगर वो रुकी नहीं। अगर मुझे ये जिंदगी ही ना देनी थी तो शादी क्यों की? इस दिन के बाद हमारे दरमियान फासले बढ़ने लगे। मामूली इख्तिलाफ भी शदीद झगड़े में बदल जाता। वो घर जहाँ कभी खैखके गूंजते थे अब खामोशी और तलखी का मिस्किन बन चुका था। आखिरकार खर्च बढ़ने लगे और मेरे पास कारोबार बंद करने के अलावा कोई रास्ता ना बचा। मैंने ज़ारा से कहा, अगर मजीद देर की तो कानूनी मसाइल पैदा हो जाएंगे। यहाँ खर्च अदा न किया जाए तो नताइज बहुत संगीन होते हैं। इसने पहली बार बगैर किसी बचत के सर झुका लिया। शायद वो भी समझ चुकी थी कि ख्वाबों की इमारत अब बिखर चुकी है। चंद हफ्तों में दफ्तर बंद हो गया, सामान फरोख्त हो गया और बरसों की मेहनत चंद दस्तखतों में खत्म हो गई। सबसे ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का था कि इतनी बड़ी आमदनी के बावजूद हमारे पास बचा ही कुछ नहीं था। हमने आसाइशों को जरूरत समझ लिया था। ज़ारा अपने वालिदैन और रिश्तेदारों को महंगे तोहफे भेजती रहती, दोस्तों पर दिल खोल कर खर्च करती और खुश होकर कहती, सबको मालूम होना चाहिए कि हमारी जिंदगी कितनी शानदार है। और मैं हर बार खामोश रहता। आखिर वो दिन भी आ गया जब हमारे हाथों में सिर्फ चंद सूटकेस थे और वापसी की टिकट। हवाई जहाज में बैठकर मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। बरसों बाद वतन लौटने रहा था, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी थी। यह ख्याल बार बार जहन में आता कि अम्मी अब भी जिंदा होंगी। फिर फौरन दूसरा ख्याल इस पर गालिब आ जाता, अगर वो दुनिया से जा चुकी हैं तो आबाई हवेली, जरी जमीनें और सारी जायदाद अब मेरी होगी। शायद वही मेरी नई शुरुआत का सहारा बन जाए। मैंने यही सोचकर खुद को तसल्ली दी। मेरे पास यकीन करने के लिए अब सिर्फ एक चीज बाकी थी कि वतन पहुंचते ही मुझे सब कुछ पहले की तरह मिल जाएगा। मुझे यह मालूम नहीं था कि मेरी गैर मौजूदगी में सिर्फ वक्त ही नहीं बदला था, किस्मत ने भी मेरी जिंदगी का पूरा नक्शा बदल दिया था। और जिस हकीकत का सामना मेरा इंतजार कर रहा था वह मेरी तमाम गुरूर को एक ही लम्हे में खाक में मिला देने वाली थी। मेरे कदम जैसे जमीन में जम गए। सामने सहन में रखी आराम कुर्सी पर वालिदा सुकून से बैठी थी। सफेद लिबास में इनका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून दिखाई दे रहा था। इनकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा खेल रहा था और वो मोहब्बत से इसके गाल सहला रही थी। चंद लम्हों तक मैं सिर्फ इन्हें देखता रह गया। मैं तो रास्ते भर यही सोचता आया था कि शायद वो इस दुनिया में भी ना हो, मगर यहाँ तो मंजर ही कुछ और था। मैंने आहिस्ता से ज़ारा की तरफ देखा और सरगोशी की। अम्मी तो बिल्कुल ठीक है, मगर ये बच्चा किसका है? ज़ारा ने बेपरवाही से खंडे उचकाए। शायद फिर किसी मजबूर खानदान को सहारा दे दिया होगा। तुम जाकर पूछो, मैं हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा और धीमी आवाज में कहा, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, सलाम का जवाब दिया और निहायत सादा लहजे में बोली, आ गए? मैंने मसनवी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी अम्मी, आखिर वापस आ ही गया। वो बोली, अच्छा किया, आए हो तो मेहमान बनकर खाना खा लेना। इनके अल्फाज सुनकर मैं चौंक गया। मेहमान? अम्मी, हम तो हमेशा के लिए वापस आए हैं। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए इंतहाई इत्मीनान से कहा, हमेशा के लिए? इस घर में तुम्हारा अब कोई हक बाकी नहीं रहा। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। अम्मी, आप शायद अब भी नाराज हैं कि हमने इतने साल राबिता नहीं रखा। मुझसे गलती हुई, माफ कर दी। मगर ये बच्चा किसका है? उन्होंने मेरी बात मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दी। मैं इसलिए नाराज नहीं कि तुमने फोन नहीं किया। मैंने तुम्हें इस दिन खो दिया था जब तुम मुझे बुजुर्गों की पनाहगाह में छोड़कर जाते वक्त जानबूझकर गलत पता और गलत फोन नंबर दर्ज कर आए थे, ताकि ना कोई मुझ तक तुम्हें पहुंचा सके और ना तुम्हें मेरी कोई खबर मिले। ये सुनकर मेरे वजूद में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने नजरें झुका ली। ये राज आखिर इन्हें कैसे मालूम हुआ? मैं हकलाते हुए बोला, अम्मी, ऐसे कोई बात नहीं थी। उन्होंने मेरी बात काट दी।
सच छुपाने की जरूरत नहीं, हकीकत एक दिन खुद चलकर सामने आ ही जाती है। फिर उन्होंने मुलाजिमा को आवाज दी, रशीदा, मेहमान आए हैं, इनके लिए अच्छा सा खाना तैयार करो और इनका सामान गाड़ी से अंदर मत उतरवाना, ये यहाँ क़ियाम नहीं करेंगे। मैं सकते में खड़ा रह गया। इसी दौरान मेरी नजर बावर्ची खाने की तरफ गई। वहां आयशा खड़ी थी, मगर ये वो डरी सहमी लड़की नहीं थी जिसे मैं बरसों पहले बेइज्जत करके घर से निकाल चुका था। आज वो बावकार लिबास में मलबूस थी, चेहरे पर एतमाद था, हाथों में खूबसूरत चूड़ियां जगमगा रही थी और इसकी आंखों में खौफ का नामो निशान तक ना था। मैं अभी इसे हैरत से देख ही रहा था कि एक नौजवान शख्स अंदर आया और निहायत एतमाद से वालिद के करीब बैठ गया। मैंने सख्ते लहजे में पूछा, तुम कौन हो? इसने सुकून से जवाब दिया, इस घर का जिम्मेदार। मैं गुस्से में बोला, इस घर का मालिक मैं हूँ। वालिदा ने मेरी तरफ देखा और कहा, नहीं, ये मेरे दामाद हैं और आयशा की शौहर। मेरी जबान बंद हो गई। दामाद? मगर आयशा यहाँ कैसे? वालिदा ने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हें लगा था कि मैं वहां बैठकर अपनी मौत का इंतजार करती रहूंगी। मैं सिर्फ इतनी देर इस इदारे में रही कि हकीकत जान सकूं। जब मुझे मालूम हुआ कि तुम जानबूझकर मेरे सारे राबिते गलत लिखवा गए थे, तो मैं इसी दिन वापस अपनी हवेली आ गई। उन्होंने आयशा की तरफ मोहब्बत से देखा। कुछ अरसे बाद ये भी मुझे मिल गई। मैंने इसे माफी मांगी, इसे बेटी का मुकाम दिया, फिर एक शरीफ और बाकिरदार इंसान से इसका निकाह करवा दिया। आज ये दोनों मेरा सहारा हैं। फिर उन्होंने निहायत मजबूत लहजे में कहा, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, वफादारी और एहतराम से भी बनते हैं। जिस दिन तुमने मुझे जिंदा होते हुए तन्हा छोड़ दिया था, इसी दिन तुमने माँ होने का मेरा हक भी छीन लिया। इनका हर लफ्ज मेरे दिल में तीर की तरह उतर रहा था, मगर अफसोस, इस लम्हे भी मेरे अंदर निदामत से ज्यादा लालच जिंदा था। ज़ारा ने गुस्से से कहा, आप ये सब कैसे कर सकती हैं? मैं भी बुलंद आवाज में बोला, मैं अदालत जाऊंगा, सब कुछ वापस लेकर रहूंगा। वालिदा हल्का सा मुस्कुराई और सामने बैठे नौजवान की तरफ इशारा करते हुए बोली, जरूर जाओ, वैसे तुम्हारी आसानी के लिए बता दूं, मेरे दामाद पेशे के एतबार से कई वकील हैं। अगर चाहो तो तुम्हारा मुकदमा भी यही देख लेंगे। कमरे में मौजूद लोगों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई, जबकि मेरा गुस्सा बेबस में बदलता जा रहा था। मैं ज़ारा का हाथ पकड़कर वहां से निकल आया। हम सीधा इसके वालिद के घर पहुंचे। मैंने पूरी कहानी शुरू से आखिर तक सुना दी। वो खामोशी से सुनते रहे, फिर धीरे से बोले, जो बीज इंसान खुद बोता है, एक दिन वही फसल काटता भी है। मैंने हैरानी से इनकी तरफ देखा। उन्होंने पहली बार मेरे लिए सख्त लहजा इख्तियार किया। तुमने जिस औरत ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इसी को तन्हा छोड़ दिया। फिर भी तुम्हें उम्मीद थी कि वो अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम महफूज रखेगी। मेरे पास कोई जवाब न था। हमने कई वकीलों से राबिता किया, तमाम कानूनी दस्तावेजात निकालवा कर देखे, मगर हर जगह एक ही जवाब मिला, ये मुकदमा बनता ही नहीं। मैंने बेचैनी से पूछा, क्यों? वकील ने फाइल बंद करते हुए कहा, क्योंकि ये तमाम जायदाद इब्तिदा से ही आपकी वालिदा की मलकियत थी। इन्हें मुकम्मल कानूनी इख्तियार हासिल था कि वो जिसे चाहे वारिस मुकर्रर करे। तमाम इंतकालात कानून के मुताबिक हुए हैं, इसलिए आप किसी चीज़ पर दावा नहीं कर सकते। वो अल्फाज सुनकर मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब न हवेली मेरी रही, न ज़मीनें, न दौलत, न वो मुस्तकबिल जिसका ख्वाब देखकर मैंने अपनी माँ को तन्हा छोड़ दिया था। इसी दिन से यूँ महसूस होने लगा जैसे कुदरत ने मेरी हर कदम का हिसाब लेना शुरू कर दिया हो। मजबूरन मैं और ज़्यादा इसके वालिदैन के घर रहने लगे। इब्तिदा में सब ने हमारा ख्याल रखा, मगर वक़्त के साथ रवैये बदलने लगे। नाश्ते की मेज़ पर खामोश तनज़ मेरा इस्तकबाल करते। कभी ससुर अखबार से नज़रें उठाए बगैर कहते थे, जो शख्स अपनी बुनियाद खुद खो दे, दूसरों के सहारे ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। खाने के दौरान कोई जुमला उछाल देता। कुछ लोग अपनी गलतियों से अपना घर खो बैठते हैं, फिर दूसरों के घरों में पनाह ढूंढते हैं। मैं हर बार खामोशी से सर झुका लेता। शुरू में सफाइयाँ देता था, फिर एहसास हुआ कि बाज़ सज़ाएं जवाब मांगती ही नहीं, सिर्फ बर्दाश्त करनी पड़ती है। ज़्यादा भी अब पहले जैसी न रही थी। सुबह आंख खुलते ही किसी न किसी बात पर झगड़ा शुरू कर देती। वो तलखी से कहती, तुमने मुझे ख्वाब दिखाए थे कि हम दौलत और इज्जत की नई दुनिया बसाएंगे, मगर आज हम दूसरों के रहमो करम पर जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं खामोश खड़ा रहता, क्योंकि अब मेरे पास अपनी नाकामियों का कोई जवाब बाकी नहीं बचा था। वक्त गुजरता रहा, मगर मेरी जिंदगी में सुकून कभी वापस न आया।
میں نے کئی بار نئی ملازمت اور کاروبار شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار قسمت جیسے میرا ساتھ چھوڑ دیتی۔ ادھر زیادہ بھی مسلسل مجھ سے بد دل ہوتی جا رہی تھی۔ معمولی بات پر جھگڑا، تلخ جملے اور ایک دوسرے پر الزام لگانا ہماری روزمرہ کی زندگی بن چکی تھی۔ آخر ایک دن اس نے صاف لفظوں میں کہا، میں نے ایک ناکام انسان کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا خواب نہیں دیکھا تھا۔ چند ہی ہفتوں بعد وہ اپنے والدین کے گھر سے بھی چلی گئی اور پھر اس نے عدالت کے ذریعے مجھ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس دن پہلی بار میں مکمل طور پر تنہا رہ گیا۔ میرے پاس نہ دولت تھی، نہ گھر، نہ رشتہ، نہ عزت۔ میں ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں رہنے لگا اور معمولی سی نوکری کر کے اپنا گزارا کرتا تھا۔ ہر رات سونے سے پہلے ایک ہی چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا، میری ماں کا، جو بزرگوں کی رہائش گاہ کے دروازے پر کھڑی آخری بار میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اب مجھے احساس ہوتا تھا کہ اس دن میں نے صرف اپنی ماں کو نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اپنی قسمت، اپنی برکت اور اپنی دعاؤں کو بھی خود سے دور کر دیا تھا۔ کئی مہینے اسی بے چینی میں گزر گئے۔ آخرکار ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے مجھے معافی ملے یا نہ ملے، میں اپنی ماں سے ضرور ملوں گا۔ میں کامتے قدموں سے حویلی پہنچا۔ دروازہ کھلا تو سامنے عائشہ کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا، مگر اس کے چہرے پر نہ نفرت تھی اور نہ غرور۔ اس نے صرف اتنا کہا، امی جان، باغ میں ہے۔ میں آہستہ آہستہ باغ کی طرف بڑھا۔ والدہ جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ ان کے بال پہلے سے زیادہ سفید ہو چکے تھے، مگر چہرے پر پہلے جیسا سکون تھا۔ میں ان کے قریب پہنچا اور بغیر کچھ کہے ان کے قدموں میں گر پڑا۔ برسوں سے رکے ہوئے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ میں روتے ہوئے بولا، امی، میں ہار گیا ہوں۔ اللہ نے مجھے میری ہر غلطی کا احساس کرا دیا ہے۔ اگر ہو سکے تو اپنے اس نالائق بیٹے کو معاف کر دے۔ کافی دیر تک خاموشی رہی، پھر مجھے اپنے سر پر ایک مانوس سا ہاتھ محسوس ہوا۔ والدہ نے آہستہ سے کہا، بیٹا، ماں ناراض ہو سکتی ہے مگر ہمیشہ کے لیے اپنے بچے سے نفرت نہیں کر سکتی۔ میں نے تمہیں بہت پہلے معاف کر دیا تھا، لیکن یاد رکھنا، معافی مل جانے سے ہر کوئی ہوئی چیز واپس نہیں آتی۔ میں زاروں خطا روتا رہا۔ اسی وقت عائشہ اور اس کا شوہر بھی وہاں آ گئے۔ میں نے شرمندگی سے عائشہ کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے تم پر بہت بڑا ظلم کیا تھا، اگر ممکن ہو تو مجھے میں معاف کر دو۔ عائشہ نے سکون سے جواب دیا، جس دن میں نے اپنی زندگی اللہ کے حوالے کی تھی، اسی دن میں نے آپ کو بھی معاف کر دیا تھا۔ دل میں نفرت رکھ کر کبھی سکون نہیں ملتا۔ ان الفاظ نے میرے دل کا بوجھ اور بڑھا دیا، مگر ساتھ ہی مجھے توبہ کا راستہ بھی دکھا دیا۔ میں نے کبھی جائیداد کا دوبارہ ذکر نہیں کیا، معمولی ملازمت کرتا رہا، اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا اور باقی زندگی اسی کوشش میں گزار دی کہ شاید میرے اعمال میرے ماضی کی کچھ تلافی کر سکے۔ آج جب میں اپنی کہانی سناتا ہوں تو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دولت دوبارہ کمائی جا سکتی ہے، گھر دوبارہ بنایا جا سکتا ہے، کاروبار دوبارہ کھڑا کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں کے دل پر لگنے والے زخم اور اس کی دعاؤں کا سایہ اگر یہ ایک بار کھو جائے تو زندگی کی کوئی کامیابی اس کی کمی پوری نہیں کر سکتی۔ یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے اور یہی اس کہانی کا انجام بھی۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈز، ملتے ہیں اگلے نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔